अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई रईस कौसर कादरी। आज एक ऐसे फिक्री फितने पर बात करेंगे जो 150 साल कब्ल उम्मत को हिला करके रख दिया था। और वो क्या था? वो था नेचरी तहरीक, नेचरी फ़िरका। ये कौन लोग थे? क्या नेचरी फ़िरका आज भी है? और इस्लाम के किन बुनियादी अकायद से इनका टकराव हुआ था? तो आइए आज हम मुकम्मल दलाइल की रोशनी में किताबों के हवाले के साथ आज मुकम्मल नेचरी फ़िरका को समझते हैं कि आखिर ये कैसा फितना था और कैसे ये उम्मत को हिला करके रख दिया था। तो आज इसका जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है ताकि हमारी आने वाली नस्लें ऐसे फ़िरके से और ऐसी सोच के मालिक से धोखा न खाए। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेचरी फ़िरका शुरुआत कब हुआ था और इसके बानी कौन थे। तो इनका आगाज़ 19वीं सदी के 1870 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में इसका आगाज़ हुआ था। कहाँ? हिंदुस्तान ही के सरजमीन पर इसका आगाज़ हुआ था नेचरी फ़िरका का। और इसका असल बानी, असल जो इसका इस सोच के जो मालिक जो थे, उनका नाम था सर सैयद अहमद खान साहब, जो 1817 से लेकर के 1898 तक इसकी तबलीग व अशात करते। इसकी जन्म कुंडली, इसकी तारीख़ पैदाइश भी यही बताई जाती है। आइए आगे हम जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान, ये इनके कारनामे और इनकी तबलीग, इनकी मज़हब इस्लाम से हमदर्दियत किस एतबार से थी, किस पैमाने पर थी, किस ऊंचाई और किस आले पर था, वो आज इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सुनिए, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, बानी हैं। उस कॉलेज को इन्होंने तामीर करवाई। 1857 के जंग आज़ादी के बाद इन्होंने देखा कि अंग्रेज मुसलमानों को जाहिल और मुतशद्दद समझते हैं, तो उस तअस्सुर को मिटाने के लिए, इस जहालत को और इस बदनाम चीज़ को मिटाने के लिए उन्होंने तफसीरुल कुरान और रिसाला तहज़ीबुल अखलाक लिखा। कौन? सर सैयद अहमद खान साहब। उसके बाद अब हम जानते हैं कि नेचरी फ़िरका ये निकला कहाँ से है। तो नेचरी लफ्ज़ ये अंग्रेजी नेचर से निकला है। इनके मानने वालों को नेचरी कहा जाता है, यानी कि नेचरिया, सोच के बानी और उसके ताबेदार और उसके मानने वाले। और इन तमाम लोगों की जो फिक्र जो थी वो बिल्कुल ही इस्लाम के अगेंस्ट, बिल्कुल इस्लाम से हट करके, और वो किस बुनियाद पर? क्योंकि इस्लाम तबीयत और फितरत को अपने अंदर में शामिल नहीं होने देती है। लेकिन नेचरी जो है, इसका नाम है नेचर, नेचर से बना है, फितरत से बना है। यानी कि इसका कहना है कि नहीं, नेचर का दखल है इसके अंदर में, फितरत का हर सूरत दखल है। जो चीज़ें अक्ल में समा जाए वो इस्लाम है, जो चीज़ें अक्ल से मावरा है वो इस्लाम नहीं है, वो हकीकत नहीं है। ये है नेचरिया का सोच और उसके अकायद। आगे हम बात करते हैं मौलाना शिबली नुमानी, जो खुद सर सैयद के शागिर्द थे। अपनी किताब हयात जावेद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 112 में लिखते हैं कि सर सैयद के ख़यालात से इख्तलाफ की वजह से उलमा उन्हें नेचर का लक़ब दिया, उन्हें उलमा नेचरी का लक़ब दिया। ये कौन कह रहा है? ये उनके शागिर्द मौलाना शिबली नुमानी। नेचरी तहरीक का बुनियाद और उसका उसूल क्या था? आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा हम झलकियाँ जानते हैं। उनका एक ही उसूल था कि अक्ल और फितरत के खिलाफ कोई चीज़ दीन नहीं हो सकती है। अक्ल और फितरत के खिलाफ कोई भी चीज़ दीन नहीं हो सकती है। बज़ाहिर ये बात अच्छी लगती है, चूँकि और एक चीज़ मैं आपको मोटी सी बात बता देता हूँ कि जो चीज़ अच्छी लगे ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अच्छी ही हो और वो चीज़ इस्लाम का ही रुकन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ अगर हमें देखने में बुरी लग रही है
اور وہ شریعت کا قانون ہے تو آپ اس کو اپنائیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے اندر میں آپ کے لیے ہی کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہماری عقلیں وہاں تک کام نہیں کرتی ہیں. اس لیے اسلام کا جو قانون ہے، اسلام کے جو احکامات ہیں، وہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. جی، تو ان کا اصول کیا تھا؟ عقل اور فطرت کے خلاف کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی ہے. بظاہر یہ بات اچھی لگتی ہے، لیکن انہوں نے اس اصول سے قرآن کی آیات اور احادیث کا انکار کرنا شروع کیا. معاذ اللہ، قرآن کا انکار، احادیث کا انکار. سر سید صاحب لکھتے ہیں کہ ہم کو قرآن کے ان معنوں کے لینے میں تعمل ہے جو عقل اور قانون فطرت کے خلاف ہے. یہ سر سید احمد خان صاحب کا کہنا ہے کہ قرآن کے ان معنوں کو لینے میں ہم تعمل رکھتے ہیں جو عقل اور قانون کے فطرت کے خلاف ہو. اس کا حوالہ یاد نوٹ کر لیجئے، تفسیر القرآن سر سید احمد خان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35، مطبوعہ جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کا. اس کے علاوہ نیچری اسلام کے کن عقائد سے مخالف رکھتے ہیں؟ تو 7 بڑے بڑے ایسے عقائد ہیں جن سے نیچری اختلاف رکھتے ہیں. آئیے ہم ان تمام کو ہم گنا کر کے چلتے ہیں. نمبر 1، معجزات کا انکار کرتے ہیں. نیچریہ فرقہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو معجزات جیسی نعمت سے نوازا گیا، سرفراز کیا گیا، اس کا وہ انکار کرتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے عصا کو دریا پر مارا تو دریا اپنا 2 طرف ہو گئے، راستہ دے دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ کوڑھ کے بدن پر آپ ہاتھ پھیرتے تو ان کی کوڑپن ختم ہو جاتی. جو مادر ذات ماں کے شکم سے جو اندھا ہوتا اس کے آنکھ پر آپ ہاتھ ڈالتے تو آنکھ وہ بینا ہو جاتا، آنکھ والا ہو جاتا. یہ اس طرح کی معجزات. اسی طرح ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا گیا. تو نیچریہ فرقہ کہتی ہے کہ یہ معجزات جو ہے، یہ معجزات یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آگے کہتا ہے کہ اللہ کا قانون فطرت نہیں بدلتا، اس لیے کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ کا عصا کا سانپ بننا، سر سید نے کہا کہ شعبتہ بازی تھی، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک نظر کا ایک کھیل تھا یہ. اور اس کو لکھتا ہے تفسیر القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 پر. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا، کہا کہ مردہ، اس سے مراد ہے کہ مردہ دل والوں کو ہدایت دینا. یہ سر سید احمد خان صاحب کا کہنا ہے. تفسیر القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356 پر لکھتا ہے. اس کے بعد معراج جسمانی، جیسے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 33 دفعہ خواب میں اللہ کا دیدار ہوا اور 1 مرتبہ جسمانی معراج ہوئی. 33 مرتبہ آپ کو خواب میں معراج سے شرفیاب کیا گیا. تو خواب کے سر سید احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ جتنی بھی معراج ہوئی ہے وہ سب کے سب خواب میں ہی ہوئی ہے، جسمانی معراج نہیں ہوا ہے. اور اس کو لکھتا ہے تفسیر القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15 پر. لیکن اسلامی عقائد کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کہا جاتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ رب کی ذات جو لے گئے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، اپنا دیدار کروایا، جنت و جہنم دکھایا، ساری جگہوں کا سیر و تفریح کروائی. جو یہ قرآن کہتا ہے، لیکن نیچریہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم قرآن کو نہیں مانیں گے. جی، تو جمہور مفسرین کے نزدیک یہ جسمانی معراج ہے، لیکن سر سید احمد خان صاحب کے نزدیک یہ جسمانی معراج نہیں، یہ خواب کا معراج ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر، فرشتوں اور جناتوں کا انکار کرنا. ان کے نزدیک میں فرشتہ اور جنات یہ سب کے سب کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. کہا کہ فرشتے قوت ملکیہ اور جنات وحشی انسان ہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. سر سید احمد خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ فرشتے
قوت ملکیہ اور جنات وحشی انسان ہے، جو وحشی انسان ہے نا وہی جنات ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ اور اس بات کو لکھا ہے اس نے تفسیر القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 پر۔ لیکن اسلامی عقیدہ کیا کہتی ہے؟ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن مقدسہ الشورى سورہ آیت نمبر 5۔ احادیث میں جبریل کا انسانی شکل میں آنا بھی ثابت ہے، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 50 پر۔ گویا کہ فرشتوں کا یہ ایمان، فرشتوں کا عقیدہ اسلام کا ہے، اور اسلام میں ہے فرشتوں کا تصور ہے، جناتوں کا بھی تصور ہے جی۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ نہیں بھائی، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ دعا سے تقدیر نہیں بدلتی ہے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ دعا سے انسانوں کی تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن دعا کے تعلق سے اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں ٹال سکتی ہے، دعا کے سوا قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2139، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر جو اسلام کے تعلق سے، اسلام کے برعکس جو نیچریوں کا جو اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ عذاب قبر اور حشر کا انکار۔ نیچری ان دونوں کا انکار کرتے ہیں، عذاب قبر کا بھی انکار کرتے ہیں اور حشر کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح ختم ہو جاتی ہے، اور قبر کا عذاب، پلسرات، میزان سب تمثیلی چیزیں ہیں، سب مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جی۔ یہ اور اس بات کو لکھا مضامین سر سید صفحہ نمبر 180 میں۔ لیکن اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اور قرآن مقدسہ کی یہ جو سورت ہے سورہ غافر آیت نمبر 46، امام بخاری نے کتاب الجنائز میں اس حوالے سے لکھا اور کہتے ہیں کہ عذاب قبر کے تعلق سے مکمل ایک باب ہی باندھا اور کہا کہ عذاب قبر کا کنسپٹ اسلام کے اندر میں ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1372۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر پر احادیث کریمہ کا انکار کرنا۔ یہ نچریہ جو ہے احادیث کریمہ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف ان حدیثوں کو مانتے جو عقل میں آئے، باقی کو من گھڑت کہہ کر رد کر دیا، حدیث کو جنی کہہ دیا۔ یہ ہے نیچریوں کا عقیدہ، سر سید خان صاحب کا عقیدہ۔ لیکن اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو رسول جو تمہیں دے وہ انہیں لے لو۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ امام شافعی نے الرسالہ صفحہ نمبر 224 میں لکھا کہ خبر واحد بھی دین میں حجت ہے، خبر واحد بھی دین میں حجت ہے۔ اس کے علاوہ جو چھٹا چیز ہے جس سے اختلاف اسلاموں کے تعلق سے، وہ ہے جہاد کا مفہوم کا بدل دینا۔ اسلام میں جیسے جہاد کا مفہوم ہے نا، سر سید احمد خان صاحب کہتے ہیں اسلام میں جہاد کا کوئی مفہوم نہیں۔ کہا کہ اسلام میں جہاد بالسیف ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ تلوار سے جہاد کرنا ہے ہی نہیں ہے، بلکہ صرف دفاعی جنگ ہے۔ انگریز حکومت کے خلاف جہاد حرام قرار دیا، یہ سر سید احمد خان صاحب کہا کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام ہے۔ اس کو لکھا کہ کہاں تو اسباب بغاوت ہند، سر سید احمد خان صاحب صفحہ نمبر 42، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 7ویں نمبر پر 7 چیزوں کے تعلق سے میں نے بتایا تھا نا، اگر 7 چیزوں کے تعلق سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ 7ویں چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وحی کی تعریف کو بدل دینا۔ جو اللہ کے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب جبریل امین وحی لے کر کے آتے تھے نا، اس وحی کا کانسیپٹ، اس کی تعریف کو بدل دینا، اور کہا ہے کہ وحی دل میں اچانک خیال آ جانا ہے، جیسے شاعر کو آمد ہوتی ہے، نبی اور انسان میں فرق ختم کر دیا۔ جیسے شاعر کو کوئی بات آمد ہوتی رہتی ہے نا، شعر لکھتے رہتے ہیں، کہا کہ بس ایسا ہی نبی کو وہ اپنے دل کا خیال آنا، یہ وحی ہے۔ لیکن علماء کا رد اور فتویٰ اس کے تعلق سے بے شمار آئی اور اس کو مکمل طور سے رد کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس فکر کا رد کر دیا، اور اس کے علاوہ دیوبندی فکر کے مولانا قاسم نانوتوی نے تصفیۃ العقائد میں لکھی، اور وہ لکھی کیا
تصفیۃ العقائد میں لکھی. اس کے بعد مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جزاء اللہ عدوہ میں کفر کا فتویٰ دیا. فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 321. مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی اور وہابی کا بہت بڑا امام، بہت بڑا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اشرف الجواب میں اس کو رد کیا. علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ نیچریت الحاد کا دروازہ کھولتا ہے. جو آج کچھ روز قبل جو مفتی اسماعیل ندوی کے ساتھ جو ایک ملحد جاوید اختر جو ٹی وی سیریل پر آ کر کے ٹی وی اسکرین پر آ کر کے جو ڈیبیٹ کیا تھا، یہ سب کیا یہ ملحد سبھی تو ہے. تو میرے عزیزوں، اس کے بعد یہ تمام کے تمام علماء نے نیچریت کا رد کیا. اب جانتے ہیں کہ کیا نیچری فرقہ آج بھی ہے؟ جی، تو پرانے شکل میں نہیں ہے آج کی تاریخ میں، لیکن اس کی دور میں منکرین حدیث اور پرویزیت اور لبرل اسلام کی شکل میں موجود ہے. جو بھی قرآن کی مرضی کے تفسیر کرے، معجزات کا انکار کرے، حدیث کو نہ مانے، وہ نیچری فکر کا وارث ہے. اس کو آپ اچھی طریقے سے پہچان لیجئے. میرے بھائیوں، اسلام کا نام لے کر اسلام کی بنیاد کاٹنا سب سے بڑا فتنہ ہے جو سر سید احمد خان صاحب نے کیا ہے. سر سید نے تعلیم کا کام اچھا کیا، لیکن دین میں عقل کو وہی پر حاکم بنانا یہ گمراہی ہے، مکمل گمراہی ہے. یاد رکھیں، عقل کا کام وہی کو سمجھنا ہے، وہی کا رد نہیں کرنا ہے. جی، تو یہ تمام چیزیں آپ کے بہترین انفارمیشن کے لیے تھی. یقین مانیے کہ نیچریت آج کی تاریخ میں بھی ہے، جو ملحد کی شکل میں نظر آ رہی ہے. ان تمام ملحدین سے، نیچریت سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کو بچائیے. اسلام کی بیسک تعلیم دیجیے تاکہ آپ کا گھر، آپ کا نسل، آپ کا جو آنے والا مستقبل ہے وہ بہتر بن سکے اور اسلام کے زیر سائے وہ اپنی زندگی کو گزار سکے. یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آگے شیئر کریں تاکہ نوجوان اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے دوستوں کو بھی یہ تمام چیزیں بتا کر کے ان کو بچانے کی کوشش کیجیے. اگلی ویڈیو میں کس موضوع پر بناؤں آپ تمامی حضرات کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ میں اس ٹاپک پر، اس موضوع پر میں بنانے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اللہ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھے. آمین ثم آمین.